שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד। खुदा यीशु मसीह के जलाली मुकद्दस फातामंद नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूं। सबकी खिदमत में पास्टर असलम बेंजामिन का सलाम कबूल हो। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों ने, बहनों और भाइयों ने ए हमारे बाप जो दुआ है उसके बारे में पूछा है। तो ए हमारे बाप पर काम करने के लिए मुझे कहा है, क्योंकि फी ज़माना में हमारे कुछ मसीही बहन भाई ये ख्याल करते हैं, ऐसा सोचते हैं, ये उनकी सोच है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है वो शरीयत की तालीम के बरक्स है या मुखालिफ है, या यूं कह लें कि लोग इस तरह से भी कह देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम नई तालीम है, और जिसमें बिलखसूस ए हमारे बाप दुआ का जिक्र करते हैं कि ए हमारे बाप जो दुआ है ये बिल्कुल नई तालीम है। बहुत से दोस्तों के कहने से खुदा के हुजूर में मैं आज से ये काम शुरू करने जा रहा हूँ। हम ए हमारे बाप को पढ़ेंगे, किस्त वाइज पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस काम को निपटा लिया जाए। तो आज से हम ए हमारे बाप जो है वो उसकी पहली किस्त पर काम करेंगे, ए हमारे बाप किस्त नंबर 1। तो देखते हैं इसमें हम कहाँ तक सारे काम को देख सकते हैं, कहाँ तक स्टडी कर सकते हैं इस दुआ के ताल्लुक से। और इसमें हमने ये देखना है कि क्या ए हमारे बाप तालीम जो है, दुआ जो है खुदा यीशु मसीह ने जो सिखाई, क्या ये नई तालीम है या पहले से ही किताब मुकद्दस में से हमें ये तालीम मिलती है। आइए मुकद्दस मत्ती की अंजील में से मैं ये दुआ आपके सामने पढ़ता हूँ। मुकद्दस मत्ती की अंजील है, उसके 6 बाब और 6 बाब की आयत नंबर 9। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तो ये दुआ हम एक एक जो जुमला है दुआ का उसको हम स्टडी करेंगे, एक एक जुमला करके हम सीखेंगे और इस पे जो सोच है वो देखेंगे। याद रखें ये सारी की सारी दुआ जो है किताब मुकद्दस में मौजूद है, और खुदा यीशु मसीह ने उसी तालीम को दुआ की सूरत में बयान किया और उसी तालीम को सिखाने की कोशिश की अपने अंदाज में। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये नई तालीम है। आज हम सबसे पहले जुमले पर गौर करेंगे, ए हमारे बाप, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप कहकर, यानी यहोवा खुदा को ए हमारे बाप कहकर मुखातिब करते हुए दुआ करो। तो इस बात को हम देखेंगे कि क्या ये नई बात है, यहोवा खुदा को बाप कहने की जो तालीम खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं, क्या ये नई बात है, क्या ये नई तालीम है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले खुरूज की किताब के अंदर जाना पड़ेगा, जो शरीयत की किताब है, और इसका आगाज़ हमें वहाँ से मिलेगा। खुरूज की किताब में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और बड़ी मेहरबानी होगी जो हवाला जात मैं आपके सामने रखूँ, ज़रूर आप भी उसको पढ़िएगा। तो देखें खुदा के कलाम में से, तो हम देखते हैं खुरूज की किताब उसका 4 बाब और 22वीं आयत पढ़ रहा हूँ। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और तू फिरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पिलौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। देख मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पलौठे को मार डालूंगा। ये वो आयत है, पहली आयत जो मैंने आपके सामने रखी है, जिसमें यहोवा खुदा
بنی اسرائیل قوم کو اپنا بیٹا پلوٹا بیٹا کہتا ہے، اور جب وہ بیٹا کہتا ہے تو خود انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ باپ بنا ہے۔ تو باپ کہنے کی، یہوہ خدا کو باپ کہنے کی تعلیم یہ تو پہلے ہی کتاب مقدس میں موجود ہے، اور یہی خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں کو بھی سکھایا کہ وہ ہمارا باپ ہے۔ یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خروج کی کتاب کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہی بیان کیا ہے، کوئی نئی بات نہیں کی، کیونکہ خدا خود اپنے آپ کو بنی اسرائیل قوم کا باپ کہتا ہے۔ اس لیے فرعون سے خدا نے یہ کہلوایا کہ میرے بیٹے کو جانے دے۔ تو آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے وہی بات ایک دعائیہ انداز میں بیان کر کے اپنے شاگردوں کو سکھائی، تو یہ نئی تعلیم نہیں ہے، یہ وہی تعلیم ہے جس کو خدا یسوع مسیح نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ خدا یسوع مسیح نے یہودیوں کو یاد دلایا کہ وہ ہمارا باپ ہے، اس لیے جب بھی اس سے دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ یہودی اکثر اس بات سے کتراتے تھے کہ وہ یہوہ خدا کو باپ نہیں کہتے تھے بلکہ ادونائی مالک کہتے تھے۔ تو باپ کہنے سے جو اپنائیت ہے، مالک کہنے سے شاید وہ نہ ہوتی، تو خدا یسوع مسیح نے اس بات پر زور دیا کہ جب بھی اسے دعا کرتے ہو تو مالک کی بجائے باپ کہا کرو۔ تو یہ ایک رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا جو ہمارے اور خدا کے درمیان ہونا چاہیے۔ تو خدا یسوع مسیح نے جو یہ سکھایا ہے یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے باپ اور بیٹے کا، یہ وہی کانسیپٹ ہے جو خدا نے شریعت میں بیان کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، زبور کی کتاب دیکھتے ہیں۔ زبور 103 کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ تو یہوہ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا جو ترس ہے اس سے ڈرنے والوں کے اوپر ہے، وہ باپ کی طرح کا ہے، اس کی جو شفقت ہے، اس کا جو پیار ہے وہ باپ کی طرح کا ہے۔ جو خدا کے کلام کو سمجھنے والے اور نبی تھے وہ یہوہ خدا کو باپ ہی مانتے تھے، اور وہ بھی قوم بنی اسرائیل کو یہی سکھاتے تھے کہ وہ ہمارا باپ ہے۔ اس لیے اے ہمارے باپ کہنا کوئی نیا کانسیپٹ نہیں یا نئی تعلیم نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ساری باتیں خدا کے کلام میں سے ہمارے لیے صداقت سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمیں کتاب مقدس کو سمجھنے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو سمجھنا ہے۔ تو جب یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں کتاب مقدس کی تعلیم میں نظر آتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اے ہمارے باپ جو کانسیپٹ ہے وہ تو پہلے حصے ہی کتاب مقدس میں موجود ہے۔ یرمیہ کی کتاب ہے، اس کا 3 باب اور 3 باب کی 19ویں آیت کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، میں نے تو کہا تھا کہ میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس میراث تجھے دوں گا، اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی، اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوں گی۔ تو خدا نے یہودا اور اسرائیل کے گھرانے کے بارے میں یرمیہ کی معرفت یہ خود فرمایا کہ تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی، یہ ایک دن آئے گا کہ تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی۔ تو خدا تو خود چاہتا ہے کہ مجھے باپ کہہ کر پکارا جائے، اور اسی بات پر ہمارے خدا یسوع مسیح نے زور دیا کہ آسمانی خدا کو، یہوہ خدا کو باپ کہہ کر پکارو، اور جب تم اس سے دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ اس لیے یہ حوالہ جات ہمیں سکھاتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی تعلیم کتاب مقدس میں ہمیں پہلے سے ہی نظر آتی ہے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یرمیہ 31واں باب ہے، یرمیہ کی کتاب اس کا 31واں باب ہے، اور آیت نمبر 9 یہاں لکھا ہے، وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے، میں ان کی رہبری کروں گا، میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا جس میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے، کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور ابراہیم میرا پلوٹا ہے۔ تو
خدا خود اپنے آپ کو اسرائیل کا باپ کہتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب 31:9 میں خدا خود یہ دعویٰ کرتا ہے، اور اسی دعوے کو خداوند یسوع مسیح نے ان کو یاد دلایا کہ یہوہ خدا کو باپ کہہ کر پکارنا چاہیے۔ اس لیے یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے مسیحی بہن بھائی سمجھتے ہیں کہ خدا کو باپ کہنا صرف یسوع نے آ کر سکھایا۔ بے شک یسوع نے اس کے اوپر آ کر زور دیا، کیونکہ وہ ساری کتاب مقدس کا ماہر استاد تھا، ربی تھا، اور خدا یسوع مسیح نے کتاب مقدس کی تمام باتوں کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے باپ کی جو دعا ہے، اس کا کانسیپٹ کتاب مقدس میں پہلے سے ہی موجود تھا، جسے خدا یسوع مسیح نے آ کر اپنی خدمت میں ظاہر کیا، لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو سکھایا اور اس پر زور دیا۔ اپنے انداز سے خدا یسوع مسیح نے تعلیم دی۔ اس انداز کو ہم سمجھتے ہیں کہ نئی تعلیم، جو کہ درست نہیں ہے۔ تعلیم خدا یسوع مسیح نے کتاب مقدس کی ہی دی ہے۔ ملاکی نبی کا صحیفہ میں آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں، پہلے باب کی 6 آیت سے پڑھتا ہوں میں۔ یہاں لکھا ہے، رب الفاج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ خداوند پہلے سے ہی یہ چاہتا ہے کہ میری عزت باپ کی طرح کی جائے، صرف ایک معبود ہی نہیں، مجھے باپ سمجھا جائے، مجھے باپ مانا جائے۔ اس لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح جب بھی دعا کرتے تھے یا یہوہ خدا کے ساتھ مخاطب ہوتے تھے تو وہ باپ کہہ کر پکارتے تھے، اور یہودی اس بات سے چڑھتے تھے، حالانکہ خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہی یہوہ خدا کو وہ باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ تو باپ کہنا نئے عہد کی تعلیم نہیں ہے، یہ پرانے عہد کی ہی تعلیم ہے، جسے خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو بیان کیا، لوگوں کو زور دیا کہ اس طرح سے باپ کو یعنی یہوہ خدا کو مخاطب کرنا ہے تو باپ کہہ کر مخاطب کرنا ہے، اور جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ ملاکی نبی کا ہی صحیفہ ہے، اس کا 2 باب، اور میں 10ویں آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا لکھا ہے یہاں دیکھیں، کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ تو یہاں ملاکی نبی کی معرفت یہ یاد دلایا گیا کہ ہم سب کا ایک ہی باپ ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، یعنی وہ خدا، وہ معبود جو آسمان پر ہے، اس کو باپ کہہ کر مخاطب کرنا، اس کو باپ کہہ کر پکارنا، اور اس کو باپ کہہ کر اس سے دعا کرنا، خداوند یسوع مسیح نے یہ یہودیوں کو سکھایا، کیونکہ یہ تعلیم کتاب مقدس میں موجود ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہی تعلیم ان کو دی جس تعلیم سے وہ چڑھتے تھے، اور وہ اپنے باپ دادا کی روایات کو مانتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو باپ دادا کی روایات سے ہٹا کر کلام مقدس کے اوپر عمل کرنے کی تلقین کی۔ لیکن یہاں آج ہم اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ یہ نئی تعلیم ہے، لیکن یہ نئی تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم کتاب مقدس کی تعلیم ہے۔ آگے جو جملہ ہے وہ ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، آگے لکھا تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو اس پہ ہم دوسری قسط میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔